बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ कराची में, अब उसकी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। शुरू में सिर्फ ये पता चला कि एक धमाका हुआ है, फिर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इत्तलात आई और पता चला कि चाइनीज़ थे जो पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान और चीन की ज़बरदस्त दोस्ती है, एक शराकत दारी भी है। चाइनीज़ और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ तजारत भी करता है और एक ज़बरदस्त किस्म के पड़ोसी भी हैं। तो ये बड़ा लंबा एक हमारा ताल्लुक़ है चीन के साथ। लेकिन चीन के जो काम करने के लिए लोग पाकिस्तान में आते हैं उनके ऊपर कई मरतबा अटैक हो चुका है और ये बार बार अटैक होता है। इसमें ज़्यादातर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है या बैरून मुल्क से है, वो ज़्यादातर इन हमलों के अंदर शामिल होती हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक दहशतगर्द हमला था जिसमें 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 अफराद इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो जलकर तबाह हो गई हैं और चीन ने कहा जी कि जल्द अज जल्द इसकी तहकीकात की जाए, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये उनको ख़राब करने की एक साजिश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान मुजरिमान को न सिर्फ कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा बल्कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका भी जाएगा। ये बारहा वाक़यात होते रहे। सबसे बड़ी खबर जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रही है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में चल रही है। मैं उनसे मिला था तो जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया और जो मैंने सवालात किए वो भी मैंने आपको बता दिए, जो लोग उठा रहे हैं वो भी बता दिए, लोगों की जो ओपिनियन है वो भी बता दी और कुछ चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताई थी। अब आ जाए कुछ तहकीकात मैंने कल के दिन में की हैं जो मैं आज सुबह पहले वीलॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और रात लेट नाइट तक यानी 3 साढ़े 3 बजे तक मेरे लोगों से राब्ते हुए और मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था। तो अब चंद चीज़ें सामने आ गई हैं और सीक्वेंस बनता जा रहा है। नंबर 1 ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो अपने मेन काफिले से अलग हो गए। इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात की थी वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील भी हैं, उन्होंने आखिरी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से और उस मुलाकात में वो जो पैगाम लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि अली अमीन को बोलना कि रुके ना और पीछे ना हटे, हर हद तक जाए, हुकूमत चली जाती है चली जाए, गिरफ्तार हो जाता है कोई मसला नहीं है, मुकाबला करे और लाओ लश्कर के साथ आना है, यानी पूरे हुजूम के साथ आना है। लेकिन हुआ ये कि लाओ लश्कर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ गए और बहुत बड़ा जो काफिला है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे वो काफिला पीछे रह गया। दूसरा जो रास्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तब्दील किया, उनकी हिकमत अमली हो सकती है मगर उनकी हिकमत अमली जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए जो उनके साथ आगे बढ़ सकते थे। और जब आप कम तादाद में होते हैं, एक जगह पहुंचते हैं तो फिर आपके ऊपर आंसू गैस भी चलती है, आपके ऊपर शेलिंग भी होती है, लड़ाई भी होती है। तो वहाँ से फिर अली अमीन साहब ने काफ़ी मुकाबला किया लेकिन पसपा होके वो फिर चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अच्छा, यहाँ जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मेन काफिले के साथ आना चाहिए था, मेन रस्ते से आना चाहिए था, रुकावटें उड़ाते हुए आना चाहिए था। जितनी बड़ी रुकावटें उन्होंने हटा दी, नो डाउट जो अली अमीन गंडापुर ने किया ये रिकॉर्ड है। यही रुकावटें आप दोबारा खड़ी करें, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को चैलेंज करेंगे, इनको अबूर करके दिखाएं। पाकिस्तान में 4 वज़ीर आला है ना, GB और कश्मीर भी है। इस तरह की रुकावटें खड़ी करें और किसी को बोले कि वो दूर करके दिखाए, अबूर करके दिखाए। ये अली अमीन गंडापुर की हिम्मत थी और वो सबसे फ्रंट के ऊपर लीड कर रहा था और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर जान जोखिम में डाल के अपने बहुत लोगों को जख्मी करवा कर, खुद भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से इसको अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हुए। लेकिन वहाँ जो हिकमत अमली तब्दील हुई उसके ऊपर तनकीद होती है कि इकट्ठे जाते, डी चौक में पहुँचते और इतनी बड़ी तादाद में होते कि फिर वहाँ पे आप जाके अनाउंस करते। क्योंकि देखें 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे थे जो उनके शाया निशान नहीं है। वज़ीर दाखिला को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि लो हम आ गए, ये हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ पहुँच गए डी चौक में और हम आए आईनी तरमीम के खिलाफ। अगर दोबारा आईनी तरमीम की तरफ तुम लोगों ने किया और कोशिश की, हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की तो हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे और हमें तुम नहीं रोक सकते। यहां पे अपनी एक फतह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। देखिए अली अमीन गंडापुर ने फतह हासिल की है, वो जीत कर आया था, लेकिन जिस जगह वो पहुंचा वहां पे जीत को अनाउंस करना था। वो जीत अनाउंस किए बगैर गलत हिकमत अमली की वजह से पहुंच गए केपी हाउस। अब केपी हाउस के अंदर क्या हुआ अब ये सुने।
اور یہ ملٹیپل سورسز سے اکٹھی کی ہوئی انفارمیشن ہے. جو لوگ سب سے پہلے بعد میں پہنچے انہوں نے یہ ساری انفارمیشن مختلف لوگوں سے پوچھی اور ویریفائڈ انفارمیشن ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جب گئے تو 100-150 لوگ تھے، جن میں 5-6 MPs تھے، کچھ پولیس والے بھی تھے. تو انہوں نے جا کے کہا سب کو چائے بسکٹ دے، چائے شائے پلائے سب کو. لوگ بیٹھ گئے ادھر ادھر. اس کے بعد گنڈا پور صاحب چلے گئے جو CM کی انیکسی ہے ادھر، اور ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ پہلے ان میں سے ایک عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا. اس بندے کو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ چائے میرے لیے بھی لے. وہ چائے لینے گئے تو اتنی دیر میں علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو فریش کیا اور کپڑے چینج کر رہے تھے. تو اس بیچ میں وہ ایک سیکیورٹی والا بھاگا ہوا آیا اور اس نے گنڈا پور صاحب کو بتایا کہ جناب نیچے اٹیک ہو گیا، رینجرز اور پولیس آ گئی ہے. اب یہاں میں 2 آپشن تھے، یا تو علی امین گنڈا پور صاحب نیچے آتے، دروازہ کھولتے اور ان کو کہتے کہ کیا مصیبت ہے، کیوں یہاں گھس رہے ہو، فیس کر لیتے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں سے سکپ ہو جاتے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت وہاں سے سکپ ہو گئے تھے. یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، آپ کو صحیح لگتا ہے صحیح لگے، غلط لگتا ہے غلط لگے، میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگی. اس وقت علی امین گنڈا پور ہتھے نہیں چڑھے ان کے. جو لوگ آئے تھے ادارے کے لوگ آئے، وہ تلاشیاں لیتے رہے، انہوں نے دروازے توڑے، انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، اٹھا کے لوگوں کو باہر نکالا، مارا کٹا بھی لوگوں کو. لیکن بعد میں جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچی، خاص طور پہ بیرسٹر گور جب اندر انٹر ہوئے تو سامنے ایک آفیسر بیٹھا ہوا تھا. اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس کا سگریٹ بھی موجود تھا، اس کی چائے بھی گرم تھی، وہ یہاں سے ہمارے آنے پر نکلا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کدھر گیا ہے، اور رابطہ کریں اور آپ احتجاج جو ہے اس کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو مؤخر کر دیں. جو لوگ آ گئے ٹھیک ہے، آپ لوگ واپس جائیں. یہ بیرسٹر گور صاحب کو کہا گیا. بیرسٹر گور صاحب نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا، عقل مندی کی انہوں نے، کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہم اس کے بیچ میں یہ بات رکھ دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. انہیں کہ جی آپ جا کے احتجاج کو کینسل کروا کر آئے اور پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیرسٹر گور صاحب گئے، انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی اور پولیٹیکل کمیٹی نے 2 چیزیں طے کر لی. ایک انہوں نے کہا جی کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا. ہمارا وزیر اعلیٰ غائب ہے اور اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مسنگ پرسن کر دیا گیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر لے گئے. اور دوسری جو چیز طے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم عمران خان سے ملنے نہیں جائیں گے. یعنی اگر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں تو پچھلی مرتبہ کروائی گئی تھی اعظم سواتی صاحب کی، تو عمران خان سے ملنے بھی نہیں جائیں گے. یہ 2 باتیں طے ہو گئی تھیں. اور پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ بیرسٹر گور کیونکہ بہت ہی شریف آدمی ہے تو ان کی ہیلپ کے لیے کوئی 1-2 بندے اور بھیجے جائیں. تو ایک فردوس شمیم نقوی صاحب کو اور ایک حامد رضا کاظمی صاحب کو 2 لوگوں نے حامی بھری اور یہ 2 لوگ گئے ملنے کے لیے. جب یہ ملنے کے لیے گئے، اب اس سے آگے جو میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ وہ انفارمیشن ہے جو کنفرم نہیں ہے ابھی تک. یہاں تک جو ہوا یہ کنفرم ہے. وہ ملنے کے لیے گئے تو وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز تھے. تو ان کا ایک آفس ہے کہ اور ایک اور آگے بلاک میں، وہ وہاں چلے گئے اور جا کر وہاں پہ جب ملنے گئے تو جو مین آفیسر تھا وہ نہیں ملا. جونیئر آفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا کمیٹی کا کہ جی نہ تو ہم احتجاج ختم کر رہے ہیں اس وقت، اور نہ ہی ہماری پارٹی اس بات پہ راضی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا کے تو ہم انہیں منا کے ختم کر دیں. ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کر رہے. تو گنڈا پور کہاں ہے اور وہ سینئر آفیسر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی تو ایک میٹنگ چل رہی ہے. اب اس میں شبہ یہ ہے کہ اس وقت یا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے خود رابطہ کیا، ممکن ہے انہوں نے کیا ہو کہ بھئی تم میرے پیچھے بھاگے ہو، آؤ بیٹھے بات کرتے ہیں، یا تو یہ ہوگا، یا کہیں باہر علی امین گنڈا پور صاحب جب نکلے یا کسی جگہ چھپے وہاں سے وہ ٹریس ہو گئے. کیونکہ دیکھیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کہانی بتا رہے ہیں نا، وہ بتا تو رہے ہیں، وہ پردہ ڈال رہے ہیں، کسی اور کے گناہ پہ پردہ ڈال رہے ہیں. تو وہ علی امین گنڈا پور نے تو پہلے بھی پردہ ڈالا تھا، وہ پھر پردہ ڈال رہے ہیں. لیکن ایکچولی کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا. لوگوں کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہیں پہ کوئی نیگوسیشنز، کوئی بات چیت، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ان کو کہیں لے جایا گیا اور یہ خبریں بھی دی گئی لوگوں نے کہ جناب لے جایا گیا اور وہ بات چیت بھی ہوئی ہے. اب جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب کی خبر ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں آ جائیں گے اچانک. پھر وہ اسمبلی میں آ گئے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس سے پہلے انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا دوپہر کا، ایک آدمی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، طاقتور آدمی، اور جو طاقتور آدمی ہے وہ سیاستدان بھی نہیں ہے. پھر اپنی پارٹی کے 3 لوگوں سے وہ ملے بھی، حکمت عملی بنا کے پھر وہ اسمبلی میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے
تقریر کی وہ والی جس پہ لوگ یقین نہیں کر رہے۔ ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ پہلے حملے میں جب کے پی ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا گیا تو علی امین گنڈا پور قابو نہیں آئے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک علی امین گنڈا پور کے اوپر نہ کنٹینیوسلی تنقید ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کچھ فیصلے اور چیزیں انہوں نے غلط کی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ غدار ہے اور وہ عمران خان سے وفادار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی اور یہ غلط بات ہے۔ حکمت عملی غلط ہو سکتی ہے، کوئی بندہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کسی موقع پہ، کوئی بندہ کسی موقع پہ کمزور پڑ سکتا ہے، کسی موقع پہ جو وہ فیصلہ لے رہا ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اس کے دماغ نے جتنا کام کیا اس نے اتنا کیا، انسٹنٹ ریئیکشن اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن علی امین گنڈا پور جیسے آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان کا وفادار نہیں ہے۔ عمران خان کا وہ وفادار ہے، یہ تنقید کرنے والے سارے لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا وفادار ہی اتنی رکاوٹیں دور کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ویژول دیکھیں نا آپ ڈرون والا، کہ ایسے 50 کے قریب جو ہے نا وہ بڑے بڑے ٹرالرز انہوں نے ایک دوسرے میں پھنسا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوتا تھا، کنٹینرز ایسے کھڑے کر دیتے تھے، ایک کو ادھر کھینچا دوسرے کو ادھر دھکیلا، اس کے ادھر دھکیلا، جو خندق ہے اس کو بھرا اور نکل گئے۔ میکسیمم وہ کرتے تھے کنٹینر کے اندر مٹی بھر دیتے تھے، وزنی ہو جاتا تھا کہ گاڑی سے نہ ہلے تو کرین لانی پڑے۔ اس مرتبہ یہ تھا ہی نہیں، وہ ایک کے اندر دوسرا انہوں نے کنٹینر پھنسا کے تو سیدھے کھڑے کیے ہوئے تھے، کراس بھی کھڑے نہیں کیے تھے، تو یہ ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہٹایا جائے گا۔ اگر وہ سارا کام ایک آدمی کر کے آیا نا تو وہ عمران خان کا وفادار تو ہے، اور وہ ڈی چو تک پہنچا، اس نے پہنچ کے دکھایا بھی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی فتح کی وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکا جو ہونی چاہیے تھی۔ اب مراد سعید کا آپ کا ایک پیغام بھی آیا اور بڑا جذباتی انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کسی نے کسی کو دھوکہ دیا یا کسی کے ساتھ دھوکہ ہوا، وقت سارے راز کھول دے گا۔ میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا وقت بدلنے پر ان میں سے بہت انجان نکلے۔ نیتوں کے حال فقط ایک اللہ جانتا ہے، میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنے عرصے کی رفاقت کی بنیاد پر اپنے لیڈر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ اس نے کبھی اس قوم کا سودا کیا اور نہ وہ کرے گا۔ وہ اپنے مجرم معاف کر دے گا، اپنی قوم کے مجرموں کو معاف کرنے والا ہوتا تو آج کال کوٹری میں نہیں بلکہ مسند پر ہوتا۔ 4 اکتوبر کے احتجاج سے قبل بھی خان صاحب سے میدان میں اترنے کی اجازت میں نے چاہی، جواباً یہی معلوم ہوا کہ آپ کے حوالے سے احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، یعنی آپ ابھی نہیں آ سکتے۔ مجھے سیاست میراث میں نہیں ملی، میری سیاسی بقا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہے۔ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری قوم گواہ ہے، خود کو لاحق خطرات، واضح خطرات کے باوجود امن مارچ، جلسوں، عمران خان کی عدالتی پیشیوں، بنی گالا اور زمان پارک کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں، مگر اب جو حکم ہے سو ہے۔ میں اس حکم کی مصلحت سے واقف نہیں، نہ ہی میں خود کو اس تحریک کے لیے لازم و ملزوم سمجھتا ہوں، مگر ڈسپلن میرے لیڈر سے میری وفاداری کا تقاضا ہے۔ مجھے جتنا بھی ناگوار رہے، لاکھ جبر صحیح، مگر میں اپنے عہد وفا کا پابند ہوں۔ اسی طرح ایک اور پابندی میں نے خود پر لگا رکھی ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر پبلک فورم پر بات نہ کرنے کی پالیسی۔ مگر میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، میرا کوئی بھی اصول کسی بھی شخص سے تعلق آپ سے اور عمران خان سے میرے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مجھ سے منسوب ہر شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے۔ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، آپ مجھے ہر لحاظ سے مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ مراد سعید بھی وہی بات کر رہے ہیں، نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے، پرابلم ہو سکتی ہے بندے میں۔ بدگمانی جو ہے وہ گھن کی طرح ہوتی ہے، اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھیں، اور عین ممکن ہے یہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور خان صاحب کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر میں فی الوقت اسے غفلت گردانوں گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے، ہم عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کسی سے اپنی امیدیں وابستہ کیے بغیر اپنے بلبوتے پر لڑنا سکھا رہا ہے ہمارا لیڈر ہمیں، اور لڑنا تو ہمیں ہے بار طور ہر صورت، کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، یہ ملک کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، تو پھر کسی سے گلہ شکوہ کیا؟ نہ ہم اس جنگ میں کسی کی خاطر اترے ہیں اور نہ کسی کے بھروسے اترے ہیں۔ ہمارا اور ہمارے لیڈر کا نظریہ اور رہنما صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس بنا پر غلامی سے انکار تھا اور رہے گا۔
یہی لا الہ ہمارا نظریہ اور یہی لا الہ ہماری مشعل راہ ہے. میری قیادت سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا، جس کی تحریری کاپی آفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے. یعنی خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ احتجاج جاری نہیں رکھنا تھا، مراد سعید کہہ رہے ہیں اپنی انفارمیشن کے مطابق کہ احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا. یعنی جو منگل اور بدھ آ رہا ہے اس پہ ملک گیر احتجاج بھی، یعنی آج کا دن منگل ہے اور کل بدھ ہے، اس پہ ملک گیر احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن پھر وہ اس ساری سچویشن میں کہیں ڈیفیوز ہو گیا. اور اس کی تحریری کاپی انہوں نے کہا آفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے. اس ضمن میں پارٹی عہدیدار متعلقہ تنظیموں، کارکنان، منتخب ممبران سے رابطے کرے. خان صاحب کی بھی یہی ہدایت تھی کہ سوشل میڈیا پر پیغام احتجاجی تحریک کے لیے جاری ہوں، لیکن عہدیدار، تنظیمیں وغیرہ انفرادی طور پر کارکنان، حلقے کے عوام اور ممبران سے رابطہ کرے، سو کارکن اور قیادت ہر سطح پر منظم ہوں، متحد رہے، پرامن رہے، گرفتاریوں سے بچیں، سوشل میڈیا پر اپنا فوکس ادھر ادھر کی بحث پہ نہیں اپنے مقصد پہ رکھیں. تو بڑی واضح بات انہوں نے کر دی مراد سعید نے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ احتجاج جاری رہے گا، تو پھر احتجاج کال آف کیسے ہو رہا تھا؟ پھر یہ بھی کہا کہ منگل اور بدھ کو پورے پاکستان میں ہونا تھا. یہ بڑے سوالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ پارٹی اب فیصلہ کیا کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے لیٹ نائٹ، جو اس کی انفارمیشن آئے گی آپ سے نیکسٹ وی لاگ میں شیئر کر دوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انفارمیشن ہے کہ ان کو جب وہ گئے فلسطین والی کانفرنس میں، تو اس کانفرنس سے اول تو پورے پاکستان میں مارتے ہیں، کوئی فلسطین میں احتجاج کرے، فلسطین کے حق میں احتجاج کرے، اسرائیلیوں کے خلاف احتجاج کرے، پورے پاکستان میں مارتے ہیں. حکومت والے بہت مارتے ہیں، جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے فلسطین کا، لیکن خود جب دل کرتا ہے کانفرنس کر دیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے تھے. جب وہ وہاں سے نکلے تو صرف بلاول آئے اور ان کو دروازے تک چھوڑ کے چلے گئے. فضل الرحمان صاحب خود باہر گئے، گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے جہاں بھی جانا تھا. نواز شریف اور شہباز شریف جب نکلے تو آصف علی زرداری اور بلاول دونوں آئے اور نواز شریف اور شہباز شریف کو گاڑی تک چھوڑنے گئے، دروازے تک نہیں، گاڑی تک چھوڑنے گئے اور وہاں سے ان کو روانہ کیا. تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سرد مہری دکھائی ان لوگوں نے. اس کا مطلب ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ان کو کوئی آسرا نہیں دیا. اپنا مسودہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے تیار کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کی، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں پوچھا کہ نا بھی کیا مسودہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، 1-2 دن میں ہم پبلک کے ساتھ شیئر کر دیں گے اپنا مسودہ، ہم چھپا کے نہیں رکھیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے ایک سورس نے مجھے کہا جی کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ مسودہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہوگا جو ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے. ایک اور بھی چیز گردش کر رہی ہے کہ شاید حکومت میں دباؤ بہت بڑھ رہا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی کے بندوں کے ساتھ کیا ہوا جب انہیں اٹھایا گیا تھا، یہ پوری انفارمیشن میں نے نکالی ہے بندوں سے بات کر کے، لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن دوں گا اگلے وی لاگ میں. ابھی آپ کو صرف عادل بازوئی کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ووٹوں سے الیکشن جیت کر آیا تھا، ایم این اے بنا تھا. اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، بازو مروڑا گیا اور اس سے بیان الفی لے کے اس کو نون لیگ میں شامل کر دیا گیا. یہ آدمی پہلے دن سے لے کر اب تک اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھتا ہے، یہ جاتا ہی نہیں حکومت میں. اور اب جب ترمیم کا ٹائم آیا تو یہ کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا. اس نے کہا جی میں نہیں دیتا ترمیم کے حق میں ووٹ، میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، یہ تو اس کے ڈیتھ وارنٹ پہ میں سائن کر رہا ہوں، تو میں یہ ووٹ نہیں ڈالوں گا. اب قیمت پتہ کیا چکا رہا ہے؟ نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس کو عمران خان کے ووٹ پڑے، نواز شریف اس کے خلاف ریفرنس بھیج کر اس کو ڈی سیٹ کروا رہے ہیں. نواز شریف اس کے خلاف ریفرنس بھیج چکے ہیں، اس کو ڈی سیٹ کروا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو عمران خان کے ووٹ پڑے ہیں، یہ میرا ایم این اے نہیں ہے، زبردستی مجھے دیا گیا تھا. اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کوئٹہ کے اندر توڑی جا رہی ہیں، ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ شخص ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالوں گا. ترمیم پہ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ جا رہے ہیں عدالت میں آج کے دن عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت لینے کے لیے، اور توہین عدالت کا انہوں نے کیس دائر کیا ہے اور یہ سمن رفت صاحبہ کی، جسٹس سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ کیس پہلے سنا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.